बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम एजुकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि तालीम और तदरीस में जो है मुख्तलिफ़ अनासर जो काम कर रहे हैं उनमें असातिज़ा और निसाब, वालिदैन, समाजी और मुआशी हालात, इक़्तिसादी हालात और इनफ़रादी इख्तलाफ़ात और अदम मुताबिकत जो है इनका हमारे तालीमी जो निज़ाम है उसके ऊपर क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं कि असातिज़ा जो है वो किस तरह से हमारे तालीमी निज़ाम जो है उसको मौसर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी भी निज़ाम तालीम में तालीम व तदरीस के हवाले से असातिज़ा बुनियादी और सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर तालीमी इदारों में काबिल और बेहतर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की मुनासिब तादाद मौजूद ना हो जो तदरीस से लगाव रखते हों और ज़िम्मेदारी और दिलजमी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें या सियासी ताल्लुक़ की बिना पर अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत इख्तियार करें, तो इसका नतीजा गर्ल्स क्या निकलेगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो फिर अपना जो काम उसको करना चाहिए वो मौसर अंदाज में अपना काम नहीं कर सकेगा। तदरीस को मिशन बनाने की बजाय वो मादी मनफ़त जो है उसके ख़्याल करेंगे, अपने मज़मून पर अबूर नहीं होगा तो वह अपने जो तलबा व तलबात होंगे उनको अपने तालीम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं दे सकेंगे, अपनी तरबियत और तालीम का मौसर इस्तेमाल और इतलाक़ नहीं कर सकेंगे और इनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो तज़ादात का शिकार हो जाएगी और वो फिर बच्चों की सही तालीम व तरबियत नहीं कर सकते। और अगर यही सूरत हाल कायम रहेगी तो फिर तालीम के मैदान में पस्ती आना जो है वो फिर यकीनी बात हो जाएगी। तो असातिज़ा का काबिल और तरबियत याफ्ता होने के साथ साथ उनका जो तदरीस के साथ लगाव है वो भी होना चाहिए। वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको ईमानदारी के साथ निभाएं और पूरी दिलगी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ, दयानतदारी के साथ वो अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दें और अपने मज़मून पर अबूर हासिल करने के लिए जो है वो मुसलसल मेहनत भी जारी रखें। इसी तरीके से फिर हम असातिज़ा जो हैं वो हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो रोल आता है वो है निसाब का। असातिज़ा के बाद तालीमी मेयार पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले अहम तरीन अवामिल में से एक जो है वो निसाब है। तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को कैसा और किस मकाम पर देखना चाहते हैं ये हमें निसाब से ही पता चलता है। निसाब में दिए गए मकासद और मवाद ही तालीमी मेयार का तयन करते हैं, यानी कि जो हमारे तालीम देने के मकासद जो हैं कि हमने अपनी नस्ल को जो है वो कौन से तालीमी मेयार, कौन सी जो है वो इक़दार और रिवायात जो है वो मुंतकिल करनी हैं, वो हमारे निसाब से ही उसका जो है ना वो झलक हमें नज़र आ रही होती है। अगर निसाब में मुतय्यन शुदा मकासद तलबा और माशरे की हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक ना हों और तलबा जो है वो उसको अपनी अमली ज़िंदगी में इख्तियार नहीं करते तो फिर क्या होगा कि उस तालीम को हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तालीम जो है और तरबियत जो होती है उसका फल हमें उसी वक्त नज़र आता है जब हमें वो अपने माशरे में उसके असरात नज़र आते हैं। और नज़र कैसे आएंगे असरात? जब तलबा तालिबात ने जो तालीम हासिल की होगी वो अपनी उस तालीम को अपने रवैये से, अपने लेन देन से, अपने तर्ज़ रहन सहन से, तर्ज़ माशरे से जो है वो ज़ाहिर करें। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप समझ लें कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। अगर हमारे जो इम्तिहान और निसाब में मुताबिकत ना हो, तालिब इल्म की बजाय तलबा जो हैं वो इल्म के बजाय नंबरों के लिए कोशिश करें तो क्या होगा कि हम तालीम के मेयार को जो है वो फिर गिरा रहे होते हैं। तालिब इल्म जो है उसको चाहिए कि वो इल्म हासिल करे अपनी अक्ल और अपने शऊर को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ना हो कि वो सिर्फ़ नंबरों की दौड़ में शामिल हो जाए। तो नंबर हासिल करने की दौड़ में फिर जो हमारे तालिब इल्म हैं वो फिर जो है वो पीछे से पीछे रह जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं
تو ہمارے امتحان اور نصاب میں مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کہ جو نصاب میں جو پڑھائی جا رہی ہے تعلیمی نظام بھی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جو ٹاپک پڑھائے جا رہے ہیں، جو دیے جا رہے ہیں، انہی سے متعلق طلباء کا جو ہے امتحان لیا جائے، اور جو ٹاپک ان کو نہیں پڑھائے گئے، ان کے لیول کے نہیں ہیں، ان کو پھر امتحان میں شامل نہ کیا جائے۔ تخلیقی کام کرنے والے طلباء کی شنوائی نہ ہو تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ طلباء کی علمی مہارت اور اکتساب بہتر ہو سکے؟ بہت سارے ہمارے طلباء اور طالبات ایسی ہوتی ہیں جو تخلیقی کام کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان طلباء کی ان صلاحیتوں کو ابھاریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی تعلیمی معیار کو بہتر نہیں کر سکتے۔ جب طلباء کی علم سے دلچسپی ہی نہیں ہوگی، اکتساب بہتر نہیں ہوگا، علمی کمال نہیں ہوگا، تو معیار جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نصاب کو بہتر سے بہترین کی طرف لے گئے تاکہ ہمارا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر ہو۔ پھر امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے والدین کا۔ بچے کی تعلیم کا اولین گہوارہ گھر ہے، جہاں اس کے والدین، بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے افراد، ان کے رویے اور بچے کی طرف ان کی توجہ کا تعلیم کے معیار سے گہرا تعلق ہے۔ والدین کا ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہونا تعلیم کی طرف ان کا منفی رویہ بھی تعلیم کے معیار کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ یعنی کہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ گھر کے افراد، خصوصاً والدین، بہن بھائی، اگر ان کا رجحان تعلیم کی طرف ہوگا تو پھر بچے کا بھی رجحان جو ہے وہ تعلیم کی طرف ہو جائے گا۔ والدین خود اگر ان پڑھ ہوں گے یا کم تعلیم یافتہ ہوں گے اور تعلیم کی طرف ان کا رویہ بھی کوئی بہت اچھا نہ ہو، منفی رویہ ہو، تو پھر ہم تعلیم کے معیار کو کس طرح سے جو ہے وہ اوپر کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسے والدین پھر اپنے بچوں کے رجحان، صلاحیت یا دلچسپی کے بارے میں علم نہیں رکھتے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا جو بچہ ہے اس میں کس قسم کے تعلیمی رجحانات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور ان کو ایسے مضامین پڑھنے اور پروگراموں میں داخلے لینے کے لیے مجبور کرتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں اور قابلیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں یقینی طور پر طلباء کی کارکردگی کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، لہذا تعلیمی معیار کی پستی جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں گرلس، صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ والدین جو ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں اور ان کا تعلیمی رجحان بھی کم ہے، اس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے والدین نہیں، بعض اوقات پڑھے لکھے والدین بھی جو ہے وہ بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں مضمون لینا ہے یا فلاں جو ہے فیلڈ میں جانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی جو قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں بچے کا جو طبعی رجحان ہے، جو فطری رجحان ہے، وہ کچھ اور ہے، اور والدین نے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ نے یہی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ بچوں نے وہ تعلیم تو حاصل کر لی، مطلب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈاکٹر بن کر بھی اس پیشے کو اختیار نہیں کرتے، اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے والدین، گھر والوں، بڑے بہن بھائیوں کے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ فیلڈ تو چوز کر لی، پڑھ بھی لیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کو ایز اے پروفیشن نہیں اپنا سکے، پیشے کے طور پر نہیں اپنا سکے، کیونکہ ان کی جو فطری جو صلاحیتیں تھیں وہ کچھ اور تھیں، وہ کچھ اور بیان کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ طلبہ جو ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوئی اور انہوں نے پھر بالآخر اپنی مرضی کی جو فیلڈ ہے وہ چوز کر لی۔ تو اس طرح سے والدین کو اپنا جو رویہ ہے وہ مثبت رکھنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے یہ ہمارے بچے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اثر انداز نہ ہوں اور ہمارا تعلیمی معیار بھی بلند ہی رہے۔ سماجی اور معاشرتی حالات
ملک اور معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، ہڑتالوں، ہنگاموں اور جلسے جلوسوں کے باعث کاروباری زندگی معطل ہوتا رہے، طلبہ ہڑتالیں کرتے رہیں، اساتذہ کلاسوں کا بائیکاٹ کرتے رہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اپنے معیار تعلیم کو کبھی بھی اچھا نہیں بنا سکتے۔ انصاف کے مقابلے میں دھونس، دھاندلی، سفارش عام ہو، حقدار کو اس کا حق نہ ملے، لوگ غیر مہذب، غیر اخلاق ذرائع سے ناجائز مراعات حاصل کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام ہو، تو طلبہ اور اساتذہ کی توجہ تعلیم پر نہیں رہتی۔ لوگ غیر مہذب، غیر اخلاق ذرائع سے ناجائز مراعات حاصل کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج عام ہو، تو طلبہ اور اساتذہ کی توجہ تعلیم پر نہیں رہتی۔ طلبہ ناجائز ذرائع پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نقل ہے، غلط طریقے سے اپنے نمبر لگوا لینا، پاس ہونے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اور اساتذہ جو ہیں وہ مادی منفعت جو ہے کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہوں، تو نظام تعلیم کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ پھر درہم برہم ہو جاتے ہیں، طلبہ کے نتائج خراب اور اساتذہ کی کارکردگی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سب عوامل جو ہیں تعلیمی معیار میں کمی اور زوال کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقتصادی حالات۔ ملک کی اقتصادی حالت براہ راست جو ہے وہ تعلیم کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی اچھی کارکردگی میں اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ تعلیمی سہولتوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے میں پانی، بجلی، چار دیواری اور کمروں کی موزوں اور مناسب سہولیات دستیاب نہیں، طلبہ کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے، ان سب کی کلاس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لائبریری، لیبارٹری ہیں یا تو موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں ضروری سامان، عملہ اور سہولیات میسر نہیں، تو مؤثر تعلیم و تدریس مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ضروری طبی اور تعلیمی سہولتوں کی عدم موجودگی سے تعلیمی معیار جو ہے وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ تمام طلبہ میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن بعض ذہین بھی ہوتے ہیں اور کچھ کم ذہین ہوتے ہیں۔ وہ سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ان کا کسی خاص مضمون، سرگرمی یا پیشے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ والدین، رشتہ دار، بہن بھائی اپنی پسندیدہ یا ناپسندیدگی کی بنا پر بچوں کو ایسے مضامین یا پروگراموں میں داخلے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی دلچسپی، پسند، مہارت اور صلاحیت سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تعلیم ان کے لیے دلچسپی کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے، اور یہ بے مقصد تعلیم معیار کی جو ہے وہ گراوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا گرلز، یہ آج ہم نے ابھی اتنے ہی پوائنٹس میں ڈسکس کیے ہیں کہ تعلیمی معیار میں اساتذہ، نصاب، والدین، سماجی و معاشی حالات، اقتصادی حالات، انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اس ٹاپک کو ایز اے لانگ کوسچن جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔